शहनाज बेगम आए रोज बहू रुबीना को जलील करती रहती और बेटे से कहती, इस कमबख्त को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो, ये बांझ औरत तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। तो एक दिन बहू ने तंग आकर कहा, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मुझे तलाक दिलवा दो, मैं तुम्हारे ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तो गुलफाम ने इसे मारना शुरू कर दिया कि अम्मा के आगे ज़बान चलाती हो, और फिर तलाक देकर निकाल दिया। रुबीना ने दूसरी शादी कर ली और इसका एक बेटा भी हो गया। और शहनाज बेगम दूसरी तलाक के बाद बेटे की तीसरी शादी करने लगी तो रुबीना वहाँ चली गई और पूरे हजूम में इसने साबका शौहर की, कमबख्त, जब से तू आई है मेरे बच्चे को खा गई है, एक बच्चा नहीं पैदा हुआ तुझसे। हाय काश के मेरे बेटे की शादी मेरी रज़िया से हुई होती तो आज बच्चों की लाइन लगी होती, मेरे घर का आंगन सूना नहीं होता। सुबह सुबह शहनाज बेगम की जहर के निश्तर चलाना बातें करना शुरू हो जाती थीं। रुबीना किचन में काम में मसरूफ़ थी। रुबीना की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इसके साथ शहनाज बेगम ने इसका जीना धोबर कर रखा था। शादी को 1 माह ही गुजरा था जब वो रुबीना से पूछने लगी, कब खुशखबरी सुनाओगी मुझे? 1 महीना हो गया है तुम्हारी शादी को। शुरू शुरू में तो ये बात सुनकर रुबीना को बड़ा अजीब लगा था। शादी को 1 माह गुजरा था और इसकी सास को इसकी बात की जल्दी थी कि वो माँ कब बनेगी। उस वक्त तो नई नई शादी थी, इसलिए गुलफाम रुबीना की बात सुनकर अपनी माँ को बातें भी सुना देता था कि अम्मा, अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो तुम शुरू हो गई, हो जाएगा बच्चा भी। लेकिन शहनाज बेगम से कहाँ ये बात बर्दाश्त थी। वो गुलफाम पर चिल्लाने लग गई, अरे मैंने तो तुझसे कहा था कि रज़िया से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख ले, तेरी शादी से पहले इसकी शादी हुई और माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं इसके। हाय काश मेरी रज़िया आई होती तो इस वक्त मेरे पोते मेरे आंगन में खेल रहे होते। रुबीना ये बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। 1 साल इसने शहनाज बेगम की सारी बातें चुपचाप सुनी थीं। सिर्फ गुलफाम को ही सुनाती थी कि तुम्हारी अम्मा हर वक्त मुझे रज़िया के ताने देती हैं। अरे अगर इतनी ही इन्हें रज़िया पसंद थी तो तुमने क्यों नहीं रज़िया से शादी कर ली? कर लेते रज़िया से शादी, ताकि मेरी जान छूटती। गुलफाम कहने लगा कि देखो, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। एक तो मैं दुकान से थका हारा आता हूँ, पहले अम्मा की सुनता हूँ, फिर कमरे में आओ तो तुम तैयार बैठी रहती हो। अरे मैं कहाँ जाऊँ? क्यों मेरी जान का अजाब बन गई हो? पता होता कि मेरी ज़िंदगी शादी के बाद यूँ जहन्नुम बन जाएगी तो मैं कर लेता रज़िया से शादी। ये सुनकर तो रुबीना को बड़ा गुस्सा आया था। कहने लगी, अम्मा की सुनने के लिए तुम्हारे कान हर वक्त तैयार रहते हैं। अरे मैं अपने दिल की भड़ास किसके साथ निकालूं? तुम तो चले जाते हो, जान छुड़ाकर दुकान पर जाकर बैठ जाते हो। पूरा दिन मैं भुगतती हूँ। तुम्हारी माँ को देखो, अपनी माँ को समझा दो, हर वक्त मेरी जिंदगी को अजाब ना बना के रखें। सारे काम मैं करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पूरा दिन थक जाती हूँ और ऊपर से इनकी बातें सुनती रहती हूँ। रात को तुमसे 2 बातें क्या करूँ, तुम तो मेरे सर पर सवार हो जाते हो। अपनी माँ को भी यूं ही बोला करो कि तुम थके हारे आते हो। इनकी तो चुपचाप सर झुकाकर सुन लेते हो, बस मेरी ही बात तुम्हें तकलीफ देती है। रुबीना की दिल जली बातें जब बढ़ने लगीं तो गुलफाम ने साइड टेबल का दराज गुस्से से खोला, रुई निकाली और अपने कानों में ठूंस ली। तकिया दुरुस्त करके लेट गया। यह देखकर तो रुबीना को जैसे आग सी लगी थी। बेड पर बैठकर इसने पूरी तरह से गुलफाम का कंधा झंझोड़ कर रख दिया। खुद भी रोने लगी। कहने लगी, उठकर बैठो, जैसे अपनी माँ की सुनते हो मेरी भी सुना करो। गुलफाम माँ और बीवी की बीच में फंस कर रह गया था। 1 घंटा माँ इसे लेक्चर देती रही कि 1 साल बीत गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी का आंगन हरा भरा होगा। अरे लानत भेजो इस पर, तलाक देकर इसे छोड़ दो। रज़िया की छोटी बहन की अभी भी शादी नहीं हुई। मैंने एक बार अगर सुल्ताना से कहा तो वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे देगी। गुलफाम कहने लगा, माँ मेरी जान बख्शो। इसने माँ के सामने हाथ जोड़े थे। मैंने जिससे शादी करनी थी कर ली, जिसने मेरे नसीब में आना था वो आ गई। अगर मेरे नसीब में औलाद हुई तो रुबीना से हो जाएगी, नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी, चाहे आप मेरी 10 शादियां करवा दें।
یہ سننا تھا کہ شہناز بیگم گلفام پر بھڑک اٹھیں، کہنے لگی تیرے منہ میں خاک، ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے تیری بیوی بانجھ ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے، میں تو پہلی رات ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ بچہ پیدا کر کے نہیں دے سکتی۔ گلفام اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس وقت روبینہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ 2 دن سے اس نے گلفام سے بات تک نہیں کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے لگتا تھا کہ گلفام اپنی ماں کی تو باتیں سن لیتا ہے، لیکن اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جیسے ہی گلفام روبینہ کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو روبینہ نے بری طرح سے جھٹکا دیا، کہنے لگی خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو اپنی ماں کے لاڈلے بنے رہو، جب میری نہیں سن سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی۔ گلفام نے ٹھنڈی سانس بھری تھی، کہنے لگا دیکھو میرا دماغ خراب مت کیا کرو، ایک تو اماں نے میری جان کھا رکھی ہے، اوپر سے تم مجھے پریشان کرتی ہو۔ ارے کوئی تو میرے سکون کے بارے میں بھی سوچے، وہاں اماں کی سنو یہاں تمہاری سنو، تو میری کون سنے گا؟ مجھے بھی بتا دو، میری بے بسی کا بھی تو احساس کرو۔ گلفام کی بات سن کے روبینہ کو اس پر ترس آیا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی، ماں بھی گلفام کو ہی باتیں سناتی تھی اور روبینہ بھی۔ جب دل برداشتہ ہوتی تو گلفام کی ہی جان کھاتی تھی، اور وہ بیچارہ دونوں کی سننے پر مجبور تھا۔ ماں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور بیوی کو اگر کچھ کہہ دیتا تو وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ روبینہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں سناتی تمہیں، لیکن تم بھی تو خود سوچو، پورا دن اماں مجھے باتیں ہی سناتی رہتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اب اولاد کا ہونا میرے اختیار میں ہے کیا؟ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ گلفام نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر سہلانے لگا، کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میرے بھی تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ اماں کو کون سمجھائے، خیر میں تمہاری ہی منت کر سکتا ہوں کہ اماں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو، بس خوش رہا کرو اور مجھے بھی خوش رکھا کرو۔ روبینہ ویسا ہی کرتی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی، لیکن شہناز بیگم کی باتیں ایسی نہیں تھیں، وہ دل چیر دینے والی باتیں کرتی تھیں۔ پہلے تو صرف روبینہ کو ہی سناتی رہتی تھیں۔ روبینہ کو جب انہوں نے لاپرواہ دیکھا کہ نہ تو وہ ان کی کسی بات کا جواب دیتی ہے اور نہ ہی اپنا خون جلاتی ہے، بلکہ تیار ہوتی ہے رات کو گلفام کے ساتھ باہر بھی چلی جاتی ہے، تو یہ دیکھ کر بھی شہناز بیگم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب تو جو بھی محلے کی عورت آتی تو اس کے سامنے شہناز بیگم روبینہ کی برائیاں کرنے لگتی۔ کم بخت کلموہی، جب سے میرے گھر آئی ہے اس کی نحوست سے تو میرا گھر سونا ہو گیا ہے۔ ارے بھائی یہ تو بانجھ ہے بانجھ، اس لیے تم بھی اپنی بہوؤں کو دور رکھا کرو۔ پڑوس کی سریا سے جب یہ بات شہناز بیگم نے کہی تو روبینہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ بس آس پڑوس میں اس کی سریا کی بہو نور سے بات چیت تھی، لیکن شہناز بیگم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اتنی باتیں سنائی کہ سریا بیگم نے تو نور کا روبینہ سے ملنا جلنا ہی ختم کر دیا۔ ایک بار نور چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی، جب روبینہ بھی اوپر کپڑے ڈالنے گئی تھی۔ وہ کپڑے پھیلانے لگی تو سامنے سے نور نظر آ گئی۔ وہ اپنی چھت کی منڈیر پر آ گئی۔ نور نے جب روبینہ کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال کر نیچے جانے لگی۔ روبینہ کہنے لگی نور کیا ہوا، تم مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہی؟ نور کہنے لگی دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں بانجھ پن کی بیماری ہے، اور میں دوسری بار امید سے ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ مجھ پر پڑے اور میرے بچے کو کچھ ہو، اس لیے براہ مہربانی مجھ سے دور رہا کرو۔ یہ سننا تھا کہ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، فوراً سے سیڑھیاں نیچے اتر گئی۔ رات کو جب گلفام گھر پر آیا تو وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ ایک نور سے ہی تو اس کی دوستی تھی، لیکن شہناز بیگم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے پتہ نہیں روبینہ کے بارے میں کیا کیا باتیں پورے محلے میں پھیلائی ہیں کہ مجھے بانجھ پن کی بیماری ہے، میرے سائے سے بھی عورتیں دور رہیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کا بچہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں میرے بارے میں کرتی رہتی ہیں۔ مجھے بتاؤ گلفام میرا کیا قصور ہے؟ گلفام نے اس کی بات تو سن لی تھی اور یہ بھی پتا تھا کہ ماں کا قصور ہے، لیکن ماں سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو منہ پر بولتی تھیں کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ اگلی صبح گلفام دکان پر نہیں گیا، کہنے لگا روبینہ تیار ہو جاؤ، ہم لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔
یہ سننا تھا کہ شہناز کہنے لگی، لو جی، اب تمہیں یاد آیا ہے لیڈی ڈاکٹر پر جانے کا؟ ارے میں کہہ رہی ہوں یہ بانجھ جو ہے یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، تم اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہو، نہیں ملے گی اس سے تجھے اولاد، کسی اور سے شادی کر لے، صاحب اولاد ہو جائے گا۔ ماں کی بات مان کر تو دیکھ، تیرا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ لیکن گلفام نے ایک نہیں سنی، روبینہ کو لے کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں میاں بیوی کے ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ سن کر گلفام کو غصہ آیا تھا، کہنے لگا میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میں اپنے ٹیسٹ کیوں کرواؤں؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر تم پرفیکٹ ہو تو تمہیں ٹیسٹ کروانے میں کیا دقت ہے؟ جب تک دونوں میاں بیوی کی رپورٹس میرے پاس نہیں آئیں گی میں یہ نہیں بتا سکتی کہ مسئلہ کس میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہو، مسئلہ آپ میں ہو۔ یہ سن کر تو گلفام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے روبینہ کے تو سارے ٹیسٹ کروائے لیکن اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا، کیونکہ یہ بات گلفام کی مردانگی پر چوٹ تھی۔ مرد کہاں یہ باتیں برداشت کرتا ہے کہ اپنا ٹیسٹ کروائے؟ اگر قمیص میں نکل آئے تو یہ نہ ہو کہ ان کی بیوی انہیں تانے دے یا معاشرے میں انہیں باتیں سننے کو ملے کہ عورت نہیں بانجھ بلکہ مرد ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ روبینہ نے جب ساری رپورٹنگ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائی تو لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اپنے شوہر کی رپورٹیں بھی دکھاؤ۔ تو کہنے لگی میرے شوہر نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے، وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی ٹیسٹ رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس ڈاکٹر نے گہری سانس لی، کہنے لگی ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہ مردوں میں انا کا کیڑا کیوں اتنا زیادہ ہے، جیسے عورت بیمار ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے اور اس چیز کا علاج بھی ہے، لیکن مرد بجائے اپنا علاج کروائے وہ عورت کو بانجھ ثابت کر دیتا ہے۔ بہرحال تم بالکل ٹھیک ہو۔ 3-4 دن بعد روبینہ نے یوں ہی گلفام سے بات کی کہ ایک بار آپ اپنے بھی ٹیسٹ کروا کے دیکھیں۔ وہ کہنے لگا مجھے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بچہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اماں سچ کہتی ہیں، تمہارے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ پہلی بار گلفام کا لہجہ اور انداز بدلا تھا۔ روبینہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی، کہنے لگی تمہارے منہ میں بھی تمہاری ماں کی زبان لگ گئی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں لگ گئی ہے۔ روبینہ کہنے لگی اس کا مطلب مسئلہ تم میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ روبینہ کے منہ پر پڑا تھا، اور ایسا بھی پہلی بار ہوا تھا۔ گلفام نے ان 3 سالوں میں ایک بار بھی روبینہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس بات پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کہنے لگا خبردار جو تم نے مجھے نامرد کہنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب شہناز بیگم نے تھپڑ کی آواز سنی اور گلفام کو روبینہ پر چلاتے ہوئے سنا تو ان کے کلیجے میں تو جیسے ٹھنڈک اتری تھی۔ بیٹے کو غصے میں دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، لیڈی ڈاکٹر نے اس لڑکی کا دماغ خراب کر دیا ہے، کہتی ہے کہ اس کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، اپنے شوہر کے ٹیسٹ کرواؤ۔ ارے اماں مجھ میں کون سی کمی ہے، میں تو ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک جوان ہوں۔ جب اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی توبہ توبہ، کیسی عورت ہے، اپنے شوہر کی مردانگی پر شک کر رہی ہے۔ ارے یہ تو مرد کو سیدھی سیدھی گالی دینے والی بات ہوئی کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو میاں کے بچہ پیدا کر سکو۔ ہائے ہائے گلفام، میں تو تجھ سے پہلے ہی کہتی تھی کہ شادی کر، اس پر لعنت بھیج اس عورت پر اور دوسری شادی کر لے، تجھے اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن تجھے تو ماں کی کوئی بات سنائی ہی نہیں دیتی، تمہیں تو بس یہی نظر آتی ہے۔ میں کہتی ہوں دے اسے طلاق، جان چھڑوا اسے۔ گلفام غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کو روبینہ نے اس سے معذرت کی، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، پھر جا کے گلفام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا۔ وہ اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت جیسے جیسے گزرنے لگا بات بات پر گلفام اس پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ اب تو اپنی ماں کے خلاف بھی ایک لفظ روبینہ کے منہ سے نہیں سنتا تھا، اور شہناز بیگم ہمیشہ دل جلانے والی باتیں کرتی رہتی تھیں کہ تم بانجھ ہو، تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ 5 سال روبینہ نے بڑے صبر کے ساتھ گزارے تھے، لیکن اب اس کا صبر جیسے جواب دے گیا تھا۔ ہر وقت یہی سننے کو ملتا تھا کہ تم بانجھ ہو۔ اب تو محلے کی عورتیں بھی اسے دیکھ کر بات نہیں کرتی تھیں، چھپتی پھرتی تھیں جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ روبینہ اب ذہنی مریضہ ہونے لگی تھی، ڈپریشن کی، نیند کی دوائیاں کھاتی لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی تھی،
اور شہناز بیگم کی زبان کو تو جیسے لگام ہی نہیں تھی۔ بہت باتیں سناتی تھیں کیونکہ وہ پڑوس کی شادی میں کہیں جا رہی تھیں، تو شہناز بیگم کہنے لگیں کہ اپنا سایہ کیوں دولہن پر ڈالنے جا رہی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بھی بانجھ ہو جائے تمہاری طرح۔ یہ سننا تھا کہ روبینہ کا صبر جواب دے گیا۔ کہنے لگی ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کو بولو کہ مجھے طلاق دے دے اور کر لے دوسری شادی، میں بھی تو دیکھوں کہ دوسری بیوی سے کتنے بچے پیدا کر کے دیتی ہے۔ ایسا کرو رضیہ کو طلاق دلوا کر اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، ساتھ میں تمہیں پوتا اور پوتی بھی مل جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شہناز بیگم تو اپنے آپے سے باہر ہوئی تھیں اور اس سے لڑنے لگیں۔ گلفام تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پہنچا تھا۔ جب ماں اور بیوی کے جھگڑے کو دیکھا تو تنگ آ گیا۔ ماں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے روبینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ چپ ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، تم مجھے طلاق دو، مجھے یہاں نہیں رہنا، دوسری شادی کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری دوسری بیوی تمہیں کتنے بچے پیدا کر کے دیتی ہے۔ گلفام بھی بے تحاشا غصے میں تھا اور اس نے کھڑے کھڑے روبینہ کو طلاق دے دی اور اسے دھکے مار کر اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔ روبینہ روتے دھوتے اپنے میکے آ گئی تھی، لیکن وہاں آ کر بھابھیوں کے رویوں نے اسے دل برداشتہ کیا تھا۔ ماں باپ کہنے لگے کہ تمہیں یہاں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارے ساس کی چار باتیں سنتی رہتی، کم از کم تمہارا گھر تو بسا ہوا ہوتا۔ جوان جہان ہو تم، کیسے ساری زندگی بھائیوں کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ تمہاری بھابیاں تو پہلے ہی تمہیں اچھا نہیں سمجھتی اور شادی کے بعد اگر نند گھر آ جائے تو بھابیاں سے ایک دن بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگی اماں میں کیا کرتی، میں نے بہت چاہا گھر بسا لوں، لیکن میری ساس ہر وقت مجھے بانجھ کہتی رہتی تھی۔ میں تنگ آ چکی تھی، میں نے اپنا ہر علاج کرایا ہے، نہ کسی حکیم کو چھوڑا نہ ڈاکٹر کو، میں ذہنی مریضہ بن کر رہ گئی تھی۔ اگر وہاں مزید رہتی تو شاید پاگل ہو جاتی، مر جاتی۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو چپ ہو گئی، لیکن جانتی تھی کہ یہاں اس کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ کہنے لگی تمہاری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اس لیے اگر تم کہو تو میں تمہارا کوئی اور رشتہ دیکھتی ہوں، اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو سکون میں رہو گی۔ روبینہ نے انکار نہیں کیا کیونکہ جانتی تھی کہ بھائی اور بھابھیوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ساری زندگی اسے برداشت کریں۔ روبینہ چپ چاپ گھر کے چھوڑے بہت کام کر دیا کرتی تھی، باقی زیادہ تر وقت اپنی ماں کے کمرے میں گزارتی تاکہ کسی بھی بھائی بھابھی کو اعتراض نہ ہو، لیکن پھر بھی بھابھی نے باتیں سنانی شروع کرتی تھیں کہ اپنا گھر تو بسا نہیں، اب ہمارا گھر برباد کرنے کے لیے میکے آ گئی ہو، لیکن وہ کسی کو بھی جواب نہیں دیتی تھی، اپنے آنسو ہی بہاتی رہتی تھی۔ ایک بار اپنی والدہ کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب پڑوس کی کچھ خواتین آئیں۔ کہنے لگیں کہ تم گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہو، ایسا کرو کہ بچوں کو ٹیوشن ہی پڑھا لیا کرو۔ یہ سن کر روبینہ کو بھی یہی لگا کہ اسے اپنے آپ کو مصروف کر لینا چاہیے۔ اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے اور ایک بار اس کی بھابھی بازار سے آئیں تو کہنے لگیں تم نے تو اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، ارے تمہارا شوہر تو دوسری شادی بھی کر چکا ہے۔ بازار گئی تھی میں، وہیں میں نے گلفام کو موٹر سائیکل پر کسی لڑکی کو بٹھائے دیکھا، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی ملی ہے اسے۔ کیا تھا کہ تم ساس کی 4 باتیں برداشت کر لیتی تو اپنا گھر تو برباد کر کے نہ بیٹھتی۔ یہ سن کر روبینہ کو بہت دکھ ہوا تھا، تکلیف بھی بہت ہوئی تھی۔ اس کا قصور کیا تھا، وہ تو برداشت کر ہی رہی تھی، لیکن اب تو گلفام کا ہاتھ اس پر کھل گیا تھا۔ کتنی مار کھاتی تھی وہ، ایک بار اگر مرد کا ہاتھ کھل جائے تو ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے۔ اس کی بھابھی نے تو جیسے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، وہ چپ چاپ بچوں کو پڑھانے لگی، لیکن آنسو بھی بہا رہی تھی۔ پھر دل میں یہ بھی خیال آنے لگا کہ اگر گلفام کے بچے ہو گئے تو اس کا مطلب میں ہی بھانج تھی، مجھے ہی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا اس بات کو جب ایک رشتہ روبینہ کے لیے بھی آ گیا۔ اس شخص کی ایک بیٹی تھی جو 6 ماہ کی تھی اور بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد دوسری شادی کرنی تھی جو اس کی بیٹی کو سنبھال سکتی۔ روبینہ کی والدہ نے روبینہ سے پوچھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی شادی عارف سے ہو گئی۔ نہایت شریف قسم کا انسان تھا۔ شادی کی رات اس کی چھوٹی سی بیٹی تو بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ عارف کے کمرے میں آنے سے پہلے روبینہ نے اس بچی کو اپنے گود میں لے لیا تھا اور اسے پیار کرنے لگی۔ بیڈ کے ایک طرف اس کا فیڈر بھی تھا، اس نے بچی کو فیڈر پلایا اور اپنے ساتھ لگا کر اسے سلا دیا۔
جب عارف کمرے میں آیا تو اس وقت اس کی بیٹی عنایا روبینہ کی گود میں سوئی ہوئی تھی اور وہ اسے چوم رہی تھی، پیار کر رہی تھی، اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر عارف دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا۔ روبینہ کا رویہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ عارف جب یہ دیکھتا کہ اسے واقعی ماں کی طرح سے روبینہ نے سنبھالا ہے تو اس کا بہت خیال رکھنے لگا، لیکن ایک رات اسے کہنے لگا کہ میں دوسرا بچہ نہیں پیدا کروں گا۔ یہ سن کر روبینہ کو حیرت ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ عارف کہنے لگا، پوچھو گی بھی نہیں کہ کیوں میں نے یہ بات کہی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے لگا تھا کہ میں تو پہلے سے ہی بانجھ ہوں، مجھے ویسے بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی، میرے لیے یہ بیٹی ہی کافی ہے، اور ویسے بھی شاید میں اولاد نہیں پیدا کر سکتی۔ آپ کی بیٹی کو ماں بن کر ہی پالوں گی، اور مجھے ویسے بھی وہ اپنی بیٹی لگتی ہے۔ عارف کہنے لگا کہ اگر تم میری بیٹی سے یوں ہی محبت کرتی رہو تو یہ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ بہرحال آہستہ آہستہ عارف کے دل میں روبینہ کی جگہ بنتی گئی۔ شادی کو 2 مہینے گزرے تھے کہ ایک بار اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اسے الٹیاں آنے لگیں۔ عارف اسے ڈاکٹر پر لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ وہ امید سے ہے تو روبینہ کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس اور میرا شوہر ہمیشہ مجھے بانجھ کہتے رہے ہیں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ عارف اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، نہیں، آپ واقعی حاملہ ہیں۔ لیکن پھر اس نے عارف کی طرف دیکھا جو چپ چپ سا تھا۔ گھر آتے ہی روبینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی، خدا کے لیے میرا بچہ ضائع مت کروائیے گا۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنے بچے سے بڑھ کر پیار دوں گی، کبھی کوئی کمی نہیں رہنے دوں گی۔ خدا کے لیے میرا بچہ مجھ سے مت چھینیے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، پہلی بار مجھے یہ خوشی ملی ہے۔ عارف نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگا، یہ صرف تمہارا بچہ تو نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ میں بھلا کیوں اسے ختم کرواؤں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی انعام دینا چاہتا ہے تو پھر میں کیوں ناشکری کروں؟ کیا تم نے مجھے اتنا پتھر دل سمجھ رکھا ہے؟ روبینہ نے عارف کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے تھے، کہنے لگی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اور عارف نے اس کا خیال بھی بہت رکھا تھا، لیکن اس 9 ماہ کے دوران بھی روبینہ نے اس کی بیٹی پر اپنی توجہ کم نہیں کی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اور اس کے دل سے اس بات کا شبہ تو ختم ہو چکا تھا کہ روبینہ اس کی بیٹی کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرے گی۔ ڈاکٹر نے روبینہ کو آپریشن بتایا تھا اور اس رات وہ بہت پریشان تھی۔ بار بار عارف سے کہہ رہی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عارف خود پریشان تھا۔ ان کی پہلی بیوی بھی ڈیلیوری کے دوران ہی انتقال کر گئی تھی، اور یہی خوف اسے روبینہ کے بارے میں بھی تھا۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں دوسرا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں روبینہ کو بھی نہ کھو دے۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا تھا۔ جیسے ہی نرس نے یہ خوشخبری عارف کو سنائی تو سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا تھا کہ میری بیوی تو ٹھیک ہے نا؟ نرس کہنے لگی، جی ہاں، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر عارف کے دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ ماں بیٹا دونوں ہی ٹھیک تھے۔ اس کی بیٹی 1.5 سال کی ہو چکی تھی اور چھوٹے سے بھائی کو دیکھ کر بڑا پیار کر رہی تھی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ روبینہ اب بچوں میں ہی مصروف ہو کر رہ گئی تھی۔ جب ایک بار اس کی بیٹی کو بخار ہو گیا، اسے ڈاکٹر کو لے کر گئی، تبھی اس نے ڈاکٹر کے کمرے سے گلفام کو اس کی ماں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا۔ ساتھ میں اس کی دوسری بیوی بھی تھی۔ اس کی ماں کی اب بھی وہی باتیں تھیں۔ کہنے لگی، ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ارے یہ بھی بانجھ ہے، تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ گلفام، چھوڑ دو اسے، تیسری شادی کروا دیتی ہوں تمہاری۔ وہ لڑکی روئے جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میں تو بالکل بے سہارا ہوں، میرے تو ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، مجھے طلاق مت دلوائیں۔ لیکن شہناز کہہ رہی تھی کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں تو اپنے بیٹے کی تیسری شادی لازمی کرواؤں گی، مجھے تو اولاد چاہیے، بچے چاہیے۔ اگر میں نے بنا اولاد کے ہی بہو رکھنی ہوتی تو کیا روبینہ کو نہ رکھ لیتی؟ یہ کہتے ہوئے شہناز بیگم کی نظر روبینہ پر پڑی تھی۔ اس کی گود میں بچہ دیکھ کر اور ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی بچی کی انگلی دیکھ کر وہ دنگ سی رہ گئی، لیکن روبینہ نے پرواہ نہیں کی، وہاں سے چلی گئی۔ گلفام بھی اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس موجود بچوں کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اپنے اندر وہی انا رکھتا تھا۔
دوسری بیوی کو طلاق تو نہیں دی کیونکہ وہ بے سہارا لڑکی تھی، البتہ تیسری شادی کے لیے ضد ضرور باندھ لی تھی۔ یہ بات بھی روبینہ تک پہنچ گئی کیونکہ دونوں کا ایک ہی محلے میں رہنا تھا، اس لیے ایک دوسرے کی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ لیکن جب وہ تیسرا سہرا باندھے، جب بارات لے کر تیسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے جا رہا تھا تو روبینہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ وہیں پہنچ گئی جہاں اس کی شادی تھی، لیکن وہ لڑکی بھی بہت کم عمر اور بے سہارا ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بھی زندگی گلفام برباد کر دے کیونکہ وہ واقعی نامرد تھا۔ اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن ذہنی اذیت شہناز بیگم ہمیشہ بہوؤں کو دیتی رہی۔ اس سے پہلے کہ شادی ہوتی، روبینہ نے کہا کہ خدا کے لیے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے نہ کریں، اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ میں اس کی پہلی بیوی ہوں، لیکن میری ساس ہمیشہ مجھے بانجھ کہتی رہی۔ میری دوسری شادی ہوئی تو اللہ نے مجھے بچے بھی دے دیے۔ دوسری بیوی کو بھی بانجھ کہتے ہیں۔ بانجھ ہم لوگ نہیں ہیں، بانجھ ان کا بیٹا ہے، یہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرو۔ یہ سن کر گلفام تو نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ شہناز بیگم بھی دوپٹے سے منہ چھپانے لگیں۔ وہ کہنے لگیں، یہ دیکھو اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے اور بیٹی بھی، اور میرا شوہر گلفام سے 1000 درجے بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ میری جان گلفام سے چھوٹ گئی کیونکہ یہ اپنی ماں کا غلام ہے۔ بہرحال تیسری شادی گلفام کی نہیں ہو سکی تھی اور نہ ہی اسے اولاد ملی، لیکن اپنی ماں کی غلامی اس نے ضرور چھوڑ دی۔